اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الدہر میں اللہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن کہ ایک زمانہ تھا کہ انسان قابل ذکر نہ تھا، پھر ہم نے اسے نطفے کی بوند سے بنایا تاکہ اس کی آزمائش کر سکے، اسے سمیع و بصیر بنایا، پھر صراط مستقیم بھی دکھا دیا، پھر انسان کو اس کے اختیار پر چھوڑ دیا کہ چاہے تو اللہ کی اختیار کرے اور راہ پر گامزن ہو جائے۔ کہ ناشکری کرنے والوں کا ٹھکانہ آگ ہوگا اور شکر گزاروں کے لیے آسائش مہیا ہوگی۔ اور سورۃ الدہر کے پہلے رکوع کے آخر میں اللہ نے شکر گزاروں کے کردار اور جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد دوسرا رکوع سورۃ الدہر میں اللہ فرماتے ہیں کہ اندہی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اور بتا دیا کہ صراط مستقیم کی طرف دعوت کے اندر آزمائشیں آئیں گی، ایسے وقت میں صبر اور صبح و شام میں اللہ کا ذکر کریں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی پر زبردستی نہیں کرتے، قرآن بھیج دیا، صحیح حالات و واقعات لوگوں کو بتا کر ان کی کامیابی کا جو سیدھا رستہ ہے انہیں بتلا دیا ہے۔ اب یہ انسان صراط مستقیم کو قبول کرے یا رد کرے، راہ مقرر کر دی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ تو ہماری کچھ باتیں چل رہی تھیں گفٹ کا کنسیپچول اسٹڈی انڈر دا پاکستانی سیول لاز کے حوالے سے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہبہ کے لیے آپ کو آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن واضح طور پر اور موٹیو کس وجہ سے پیار محبت کی بنا پر یہ ہبہ کیا گیا ہے، لیکن اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے، اپنے وارثان کو چھوڑ کے اگر کوئی تمام پراپرٹی کر رہا ہے، مثلا اپنے چچا زاد کزنز کے نام کر رہا ہے، اپنے بھتیجوں بھانجوں کے نام کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو ایسا ہبہ ہے وہ بنیادی طور پر غیر قبول، غیر قانونی ہبہ اس کو تصور کیا جاتا ہے۔ 2018 وایا لار پیج اور ہائی کورٹ جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ اور بذریعہ وکیل یا اٹارنی کسی ہبے کی آفر کرنا اور پیش کردہ انتقال ہبہ کسی اٹارنی کی طرف سے کہ ایسا ہبہ ہمیشہ سے ناقابل ادحال شہادت کے طور پر آئے گا، کیونکہ غیر مالک کی طرف سے کیا جائز ہبہ نہیں ہوتا ہے۔ اس حوالے سے 2017 CLC پیج 458 اور 2017 وایا لار پیج 399 کی انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ پھر بات چلتی ہے ان پڑھ خاتون کی، جس کو ہم لیگل ٹرم میں پردہ نشیں عورت کہتے ہیں۔
एक्सेप्टेंस के साथ आखिर क्या वजह है, कौन सा प्यार मस्ता है जिसकी बिना पे एक शख्स दूसरे शख्स को हिबा कर रहा है। अब एक पर्दा नशी औरत की किसी दारी नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, जैली एक डॉक्यूमेंट बना लिया गया है, ये हिबा किया था इसने मुझको। अब एक अनपढ़ औरत है, पर्दा नशीन लेडी है, उसकी किसी शख्स के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत का कोई ताल्लुक नहीं है जिसकी बिना पे कोई हिबा किया जाता, बाल बच्चों वाली है। हम एक डॉक्यूमेंट बना लिया गया, केस चला। अब बात आ गई कि कब और किस बिना पे हिबा किया गया, किस वक्त किया गया, किस मजलिस में किया गया, किन गया, शनाख्त कनिंदा, गवाहान, हत्ता कि जो स्टाम्प पेपर पे लिखा गया वो स्टाम्प का रजिस्टर और वसीका नवीस कोई चीज अवेलेबिलिटी होता तो सामने आता ना। अब बात वही आ गई साहिब, ऑफर एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन के साथ साथ मोटिव को भी तो देखना है कि आखिर किस प्यार और मोहब्बत और किस अफेक्ट की बिना पे कोई चीज की बाकी गई है। इस हवाले से ये बड़ा मजेदार सा केस लाया और बड़ा ट्विस्ट इसमें आता है, जरूर पढ़िएगा। 2017 MLD पेज 1251 में इस बात को बड़े अच्छे अंदाज। अब याद रखिएगा एक चीज के जब भी आप हिबा के लिए केस फाइल करते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ तो हमेशा हिबे के बेनिफिशियरी पे होगा, लेकिन हिबे को साबित करने के उस हिबे का वक्त, उसकी तारीख, जगह, मजलिस और गवाह ने वो ऑफर एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन हुई है उनके नाम मेंशन करने हैं और उनकी शहादतें करवानी है, और वो हिबे का सारा स्ट्रक्चर इन चीज़ों के ऊपर बेस करेगा, अदरवाइज हिबा साबित नहीं होगा। इस हवाले से PLD 2017 सिंध हाई कोर्ट पेज 105 और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक लैंडमार्क जजमेंट 2017 SCMR पेज 402 इस बात को उसके बाद याद रजिस्ट्रेशन ऑफ हिबा की जाती है। आपको पता है आप एक लर्नड काउंसल्स हैं, मैं तो एक नालायक बंदा हूं और सीख रहा हूं डे बाय डे कि जब भी सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1870 के तहत कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, जब एक तहरीर में लाया गया है तो उस तहरीरी हिबे का रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1870 आपको रजिस्टर तो करवाना पड़ेगा। और उसमें जब एग्रीकल्चरल लैंड की बात आ जाए तो उसमें जब शनाख्त की बात आ, गांव के लंबड़दार की शनाख्त होगी, अगर गवाहान या शनाख्त कनिंदगान में कोई फर्क आ जाता है या दस्तावेज की किसके अंदर कोई दस्तखत का या अंगूठा जात का कोई लकूना आ जाता है और वो साबित नहीं होता है, एविडेंस में इंप्रेशन या दस्तखत की कंपैरिजन रह जाती है या ये चीज पुट ही नहीं शहादत में, याद रखिएगा हिबा कभी भी ख्वाह वो गैर कानूनी तरीक़ेकार से रजिस्टर्ड भी हो गया है तो साबित नहीं होगा। इस हवाले से 2017 MLD पेज 1702 जो है इस बात की इंटरप्रिटेशन देती है। उसके बाद अव्वल खबर आती है साहिब कि हिबा जो है
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی اولاد نافرمان ہے تو ان کو جائیداد سے محروم کرنے کے لیے اور اپنے بھتیجے بانجیوں کو اور دوسرے رشتہ داروں کو آپ ہبے کر جائیں. یہ غیر فطری فعل ہے. اولاد کے ہوتے ہوئے دیکھیں آپ کی پراپرٹی ہے، آپ اپنی مرضی سے اس کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں. اولاد کے ہوتے بھتیجوں بانجوں اور دوسرے رشتہ داروں میں ہبہ کی صورت میں جائیداد کو ڈسپوز آف کر دینا، ایسا ہبہ ویلڈ ہبہ نہیں ہوتا ہے. کسی کو جائیداد سے محروم کرنے کے لیے جو ہبہ کیا جائے کو دوسرے لوگوں کو، وراثت تو تب آئے گی نا جب بندہ مرے گا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کبھی فطری سی بات ہے کہ اپنے جیتے ہوئے انسان کے اپنے ذہن میں یہ اولاد کرتی ہے. تو اولاد کے ہوتے ہوئے جب آپ دیتے ہیں اپنے بھتیجے بانچوں کو اور رشتہ داروں کو بانٹ دیتے ہیں اپنی پراپرٹی، اور ہبے کی صورت میں تو ایسا ہبہ غیر فطری ہبہ ہے اور ایسا ہبہ کبھی صورت ثابت تو نہیں ہوگا. اس حوالے سے 2016 SCMR پیج 1596 جو کہ 2017 میں ری وزٹ کی ہوا یہی کیس سے ملتا جلتا ہے کیس، اور اسی کو جو کیس لا تھا اس کو دوبارہ ری وزٹ کیا گیا 2017 SCMR پیج 402 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا. اس کے بعد بات آ جاتی ہے جو بندہ کسی پراپرٹی کا مالک نہیں ہے، صرف اس نے ایگریمنٹ ٹو سیل کیا ہے یا کسی پراپرٹی کی کو فائل خریدی ہے، ابھی اس کے نام نہیں ہے، کرنے کا اختیار کسی بھی پراپرٹی کا اس کے مالک کے پاس ہوتا ہے کہ اس کے طرف سے کسی اٹارنی کسی وکیل کو اختیار نہیں ہے. اور کیونکہ اٹ از دا سیٹلڈ پرنسپل آف محمدن لا اینڈ سیول لا کہ کسی بھی غیر مالک کی طرف سے کیا گیا جو ہبہ ہے وہ ویلڈ ہبہ نہیں ہوتا ہے. اس حوالے سے 2017 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2017 CLC پیج 458 جو ہے اس بات کو انٹرپریٹ کرتا. اس کے بعد بات آ جاتی ہے فیملی سیٹلمنٹس کے حوالے سے. ہم نے اکثر دیکھا کہ بیٹیوں کو ان کے شرعی حق سے محروم کرنے کے لیے بابا جی کیا کرتے ہیں کہ اپنی ساری جائیداد اپنے بچوں کو ہبہ کر دیتے ہیں. اب بیٹوں کے حق میں ہبہ کر دیا گیا. اب ایسا ہبے کا جو انتقال ہے جو دوسروں کو پراپرٹی سے محروم کرنے کے لیے بابے اورانے اپنے بیٹیاں، ایسا انتقال قابل منسوخ ہے. ہبہ جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے. اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2016 SCMR ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ خاص کو کیا گیا جو ہبہ ہے یا مشترکہ پراپرٹی میں ایک ہی جگہ پہ رہتے ہوئے آپ ایک دوسرے کو جو ہبہ کر دیں یا والد کی طرف سے اپنے چھوٹے بچوں کے نام پہ جو ہبہ ہوتا ہے، اسی صورت میں ڈیلیوری آف پوزیشن فزیکل پوزیشن کی صورت میں ثابت کرنا ضروری نہیں ہے، کنسٹرکٹیو پوزیشن ثابت ہو جاتا ہے. اس حوالے سے 2016 CLC پیج 754 جو ہے وہ اس بات کو ایسا کیس لا ہے جو اس بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے. اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ اگر ہبہ جو ہے اس میں زبانی ہبے کی بابت
سوٹ فائل کیا جاتا ہے اس میں کوئی تاریخ، کوئی وقت یا کوئی جگہ وقت یہ ہوا ہے۔ زبانی ہبے کو پٹواری کے بعد سے رجسٹرڈ بھی نہیں کروایا گیا، نہ ہی قبضہ ٹرانسفر کیا گیا ہے، نہ ہی دعوے کے اندر آپ نے گواہان پیش کیے ہیں، نہ ان کی گواہیاں لائے ہیں۔ تو ایسا ہبہ کیسے ثابت ہوگا بتائیے؟ ایسا ہبہ ویلڈ ہبہ ہی نہیں ہے۔ یہ بات 2016 YLR پیج 423 انٹرپریٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ ایگریکلچرل لینڈ اور بیرون حدود کمیٹی جو اموویبل پراپرٹیز ہیں ان کے حوالے سے کہ انتقال ہبہ کے وقت جو اس کا شناخت مینڈیٹری ہے، بھی پرائیویٹ شخص کی شناخت یا تصدیق جو ہے وہ ویلڈ تصدیق نہیں ہوگی، آپ کے سارے ہبے کو وہ مشکوک بنا دے گی۔ اس حوالے سے 2016 7 جو ہے یہ آپ کو اس بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ مرض الموت اگر نہیں بھی ہے لیکن ایج انفارمٹی کی آ جائے، بابا بہت بڈھا ہو جائے یا مائی بہت بڈھی ہو جائے، لیکن پھر بھی ہبے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ مالک جائیداد کا جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند ہونا ضروری ہے۔ اب جب والد اپنے بچوں کے نام، کچھ بچوں کو محروم کر رہا ہے، کچھ کے نام پہ لگا رہا ہے، اور 85 سال اس کی بابے کو ہاتھ اولاد، کچھ بچے، بابا اپنی 85 سال کی عمر میں اپنی نون کے نام لگا جاتا ہے، انتقال ہبہ کر جاتا ہے، یا پوتا ہے یا اپنے کسی ایک بیٹے کے نام کر جاتا ہے۔ اب 85 سال کی عمر میں جو ہبہ کر رہا ہے ایک بڈھا مریض آدمی، وہ ہبہ درست ثابت نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایج انفرمٹی کی ایج ہے، کمزوری کی، ڈیپینڈنسی کی ایج ہے، آزاد نہیں تھا وہ بندہ پہ بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ اس حوالے سے 2016 CMR پیج 1417 آپ کو گائیڈ لائنز فراہم کرتی ہے۔ یہ ایک اچھا کیس لا ہے۔ اس کے بعد ہیں ایگریکلچرل لینڈ کے ہبے کی کھاتا ہوتا ہے، اور مشترکہ کھاتے میں بعض اوقات گفٹ کی صورت میں فزیکل کا سوال اٹھتا ہے کہ جی قبضہ نہیں دیا گیا تھا۔ ارے بھائی، مشترکہ کھاتے کے اندر ہبہ یا تملیک کی صورت میں فزیکل پوزیشن، ڈیلیوری آف پوزیشن ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی فزیکل پوزیشن کی ٹرانسفر کا، ایکچول فزیکل پوزیشن کا سوال اٹھتا ہے۔ مشترکہ کھاتے میں کنسٹرکٹیو پوزیشن تسلیم شدہ ہے، سیٹلڈ پرنسپل جو کہ شروع سے چل رہا ہے، اور 2000 اسی بات کو 2016 YLR پیج 32 نوٹ 46 کے اندر اب بات آ جاتی ہے بعض اوقات بوڑھی مرد یا بوڑھی عورت کی جس سے ہبہ کروا لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات آ جاتا ہے بوڑھی مائیوں کی طرف سے، یعنی بوڑھی عورتیں جو ہوتی ہیں۔ اب پردہ نشین ایکسکلوزیو قسم کا ڈیفنس موجود ہے، ایک ایسا ڈاکٹرائن اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ اس کو بہت زیادہ پرویلیج مل جاتی ہے۔ اب جب بھی کبھی پردہ عورت کی طرف سے ہبے کا معاملہ آ جائے تو
اس میں آفر ایکسیپٹنس ڈیلیوری آف پوزیشن میں آپ نے جو بیسک نقطہ ہے وہ موٹیو کو بھی دیکھنا ہے کہ کس بنا پر یہ ہبہ کیا گیا. کیا اس عورت کا کوئی اس کا کیئر ٹیکر وہاں موجود تھا؟ کیونکہ پردہ نشین لیڈی کے رائٹس کا، مفادات کا، انٹرسٹ کا خیال رکھنا اس طرح کے کیسز میں مینڈیٹری ہوتا ہے، اور عدالت میں جب کیس چلتا ہے تو عدالت بھی ہمیشہ سے پردہ نشین لیڈی کے مفاد کا خیال رکھے گی. اس سوال LC9 اور 2 CMR پیج 862 جو ہے وہ آپ کو گائیڈ لائنز فراہم کرتی ہے کہ کس طرح سے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ایک پردہ نشین لیڈی کی طرف سے جو ہبہ ہے وہ پرابلمٹک شیکی تھا. یاد رکھیے گا کہ ہبے کا جو بینیفیشری ہے برڈن آف پروف تو اس اور آرٹیکل 79 قانون شہادت آرڈر 1984 اس کو ثابت کروانا پڑے گا. روبرو گواہان جس مجلس میں وہ ہبہ کیا گیا تھا وہ گواہان کو انڈر آرٹیکل 79 QSO قانون شہادت آرڈر 1984 جناب اس کو بذریعہ شہادت اس کو ثابت کرنا پڑے گا. کرتے ہیں کسی بھی ایگریمنٹ کے. اس حوالے سے 2016 YLR پیج 1 اور 2009 وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک ایسا لینڈ مارک فیصلہ ہے جو اسی پوائنٹ کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کرتا ہے کہ اگر رجسٹرڈ بھی کروایا گیا ہے پٹواری کے پاس ایک انتقال ہبہ کو، لیکن تحصیلدار کے پاس نہیں ہوئی ہے، باقاعدہ گواہان کو انٹرٹین نہیں کروایا گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں لازمی طور پر سامنے آئیں گی. ادروائز ہبہ جو ہے وہ شیکی ہو جائے گا، مشکوک ہو جائے گا. اور بات وہی ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ جاتی ہے بات کہ جناب ابا جی نے فلاں وقت میں ہمیں یہ پراپرٹی ہبہ کر دی تھی، اور ایک سادے کاغذ پہ یا 50 روپے یا 100 روپے کے سٹامپ کے اوپر دستاویز اقرار نامہ ہبہ بیز جاتا ہے، یہ ٹائٹل ہوتا ہے، اور لکھا ہوتا ہے کہ جناب میں فلاں بن فلاں جو ہے اپنے بیٹے کو جو بڑا نیک فرما بردار ہے اس کو جناب اپنی فلاں فلانی جائیداد جو ہبہ. یاد رکھیں کہ یہ بنیادی سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ جب بھی زبانی ہبہ تحریر کی صورت میں آ گیا ہے تو اس کا رجسٹرڈ ہونا لازم ہے، ادروائز وہ ہبہ ثابت نہیں ہونا چاہیے. اس حوالے سے 2010 سے CMR پیج 342 ڈی اور PLD 2011 پشاور ہائی کورٹ پیج 10 اور 2016 315 بی اس بات کو واضح کرتی ہے. کرتے وقت کسی وجوہات کا بیان کرنا ہے وہ کوئی لازمی نہیں ہے، بیسک انگریڈینٹ پورے ہیں تو ہبہ ہو جاتا ہے. اس حوالے سے 2016 YLR پیج 116 نوٹ 162 جو ہے گائیڈ لائن.
اب بات آ جاتی ہے ایگریکلچرل لینڈ میں بعض اوقات ایکسکلوسیو کھاتا ہوتا ہے، علیحدہ علیحدہ کھاتا ہوتا ہے، اور ڈونر کی طرف سے جو ہبہ منسوب کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہبہ کر دی تھی یہ پراپرٹی، 2 ایکڑ رقبہ اس نے فرض کرے کہ ہبہ کر دیا تھا، لیکن قبضہ اپنے پاس رکھا تھا، بعد میں یہی کاشت کرتا رہا ہے، گردوری بھی اسی کے نام پہ بنتی رہی ہے، ڈونر کے نام پہ۔ تو بس جب پوزیشن اس نے اپنے پاس رکھا ہے، ڈیلیوری آف پوزیشن ہوئی نہیں ہے، تو پھر ہبہ ویلڈ تو نہ ہوا نا، ہبہ تو نہیں ہوا، اور ایسا ہبہ جو ویسے ہی ویلڈ نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے وائی ایل آر کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2016 وائی ایل آر پیج 233 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائن سے نابالغان بیوی کی طرف، خاوند کی طرف سے بیوی، سسر والد کی طرف سے چھوٹے بچوں کے حق میں جو بھی ہبہ ہوتا ہے اس میں فزیکل پوزیشن، ڈیلیوری آف پوزیشن ضروری نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی ہبے کا تحریر ہونا یا رجسٹرڈ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بس وہ سمجھا جائے گا کہ یہ ہو گیا ہے اور اس کو بس ثابت ہی کرنا پڑے گا آپ کو۔ ادروائز اگر رشتے نہیں ہیں تو پھر ڈیلیوری آف پوزیشن ثابت کرنی پڑے گی۔ اس حوالے 296 ایک اچھا کیس لا ہے۔ کیونکہ میٹر یہ ہے کہ جب بھی آپ نے ہبے کا انتقال کروانا ہے تو ڈونر کو ریونیو آفیسر کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے، گواہان کو ساتھ لے کے جانا ہے، گواہان کی موجودگی میں انتقال پر دستخط ہونے ہیں، اور جو علاقے کا تحصیل لمبردار ہے وہ اس کی شناخت کرتا ہے، اس کے بعد جا کے وہ ڈونر جو ہے وہ اس ڈونی کو ہبہ کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ مخصوص رشتے جہاں پہ فال کرتے ہیں وہاں پہ زبانی ہبہ بھی ویلڈ ہبہ تصور، ادروائز نہیں۔ اس حوالے سے 2015 سی ایل سی پیج 708 بی جو ہے وہ آپ کو گائیڈ لائن کی کرتی ہے، اور 2015 کی ہی لینڈ مارک ججمنٹ تھی پی ایل ڈی 2015 پشاور ہائی کورٹ پیج 111، جس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ جب خاوند اپنی بیوی کرتا ہے تو رجسٹرڈ کروانا ضروری نہیں ہے، رشتہ ایک کوئی مینڈیٹری نہیں ہے۔ اگر آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن بھی فزیکل نہیں ہے، ڈیلیوری آف پوزیشن پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، بڑھ جائے گی، ویلڈ ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ اس حوالے سے 2013 ایم ایل ڈی پیج 913 بھی اسی پوائنٹ کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کرتی ہے، اور 2012 سی ایل سی پیج 1333 اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کرتی ہے، اور 2011 سی ایل سی پیج 284 جو ہے وہ انٹرپریٹ کی ہے۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب مشترکہ کھاتے میں سے یا جوائنٹ پراپرٹی میں سے جب ہبہ کر دیا جاتا ہے، ڈیلیوری آف پوزیشن فزیکل تو ہی نہیں ہوتی، بعد میں جو ڈونی ہے وہ کس طرح سے اپنا علیحدہ سے حصہ کروا سکے گا جی؟ تو نظریہ پارٹیشن سوٹ جو ہے سول کورٹ میں دائر کر کے دعویٰ تقسیم جائیداد اپنا دخل یابی بھی اس میں لے سکتا ہے، کیونکہ مشترکہ کھاتے میں سے اس کو ہبہ کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے پی ایل جے 2005 لاہور ہائی کورٹ پیج 1288 اور 2010 سی ایل سی پیج 1861 جو وہ اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے، اور 2009 ایس سی ایم آر پیج 598 جو ہے وہ اس بات کو اچھے انداز سے انٹرپریٹ کرتی ہے۔ اس
کے بعد یاد رکھیے گا اسی حوالے سے ایک کیس سامنے آیا کہ ڈونر اپنی زندگی میں ہبہ کرنے کے بعد زندہ رہا ہے، بھی زندہ رہا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں اس ہبے کو چیلنج نہیں کیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے دوسرے وارثان نے کہا کہ یہ جو پراپرٹی ہبہ کی گئی تھی یہ غیر قانونی تھی۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہبہ غیر قانونی نہیں ہے، ایک ہبہ ویلڈ ہے۔ اگر کوئی معاملہ ہوتا تو اپنی زندگی میں بھی وہ اس کو چیلنج کر دیتا یا ریووک کر دیتا۔ اور ہبے کی ریووکیشن جب ایک دفعہ ہبہ دے دیا گیا تو اس کی ریووکیشن کی ڈگری آپ کو سول کورٹ سے ہی لینی ہوگی۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 2007 لاہور ہائی کورٹ پیج 467 اور 2007 سی ایل جے پیج میں آپ کو انٹرپریٹ کرتی ہے۔ ابھی سوال ایک دوست نے اسی دورانیے میں ٹائپ کر دیا ہے نمبردار کے حوالے سے یا ممبر یونین کونسل جو تصدیق کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے کہ شناخت نمبردار سے کروانی ہے یا یونین کونسل جگہ پہ جو پوائنٹ کیا جاتا ہے، یا بعض اوقات ریونیو کی طرف سے کوئی بندہ جو ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے 2009 سی ایم آر پیج 598 جو ہے وہ آپ کو اچھے انداز سے اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ اور 2005 سی ایم آر پیج 911 جو ہے وہ بھی اسی پوائنٹ پہ آپ کو اچھی گائیڈ لائنز فراہم کرتا ہے۔ اور 2007 ایم ایل ڈی پیج 642 جو ہے وہ اسی بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے کہ لمبردار یا ممبر یونین کونسل جو ہے وہ جب تو اس میں وہ اس کی ویلیڈیٹی آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن کے حوالے سے وہ اس کی تصدیق کر دیں گے۔ اور دیکھ کہ 2016 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، 2016 سی ایل سی نوٹ 73 ہے، پیج 93 ہے، اور 2018 وائی ایل آر پیج 82 لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے انٹرپریٹ کرتا ہے۔ اور 2016 سی ایم آر پیج 1417 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کرتا ہے۔ لیں جی، یہ کوئی لیکچر نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک ایزی وے میں ڈسکشن ہے، گپ شپ ہے۔ اس سے آگے اگر آپ لیکچر سمجھتے ہیں، میں تو لیکچر کا لفظ صرف اور صرف یوٹیوب پہ یا گوگل میں سرچ کو آسان بنانے کے لیے لفظ لیکچر کا استعمال کرتا ہوں، ادروائز یہ لیکچر کے لیول کی بات نہیں ہے، یہ تو گپ شپ کے لیول کی بات ہے۔ چلیں تھوڑا سا اوپر چلے جاتے ہیں، ڈسکشن آپ اس کو کہہ لیتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تو اگر کوئی چیز اچھی لگے تو کام آ جاتی ہے، اگر نہیں تو بھائی وکیل ہوں گے پی سیوں، ان میں سے ایک اور کا اضافہ کر لیجئے گا۔ دعاؤں میں البتہ یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔